बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान करीम की 18वीं सूरत सूरत कहफ की आयत नंबर 60 से 82 तक में तफसील से बयान फरमाया है। इस वाक़े की तफसील सही बुखारी मुस्लिम में बारवायत हज़रत उबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरह आई है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल में खुतबा देने के लिए खड़े हुए, तो लोगों ने आप अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म में अपने से ज़्यादा इल्म वाला कोई ना था, इसलिए फरमाया कि मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ। अल्लाह ताला अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को ख़ास तरबियत देते हैं, इसलिए ये बात पसंद ना आई। अदब का तकाजा ये था कि उसे अल्लाह के इल्म के हवाले करते, यानी कह देते कि अल्लाह ताला ही जानते हैं कि सारी मखलूक में आलम कौन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस जवाब पर वही आई कि हमारा एक बंदा मजमाउल बहरीन पर है, वो आप अलैहिस्सलाम से ज़्यादा आलम है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये मालूम हुआ तो अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि जब वो मुझसे ज़्यादा आलम है तो मुझे उनसे इस्तीफ़ा दे के लिए सफ़र करना चाहिए। इसलिए अर्ज़ किया, या अल्लाह मुझे उनका पता निशान बताया जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक मछली अपनी ज़मीन में रख लो और मजमा बहरीन की तरफ सफ़र करो। जिस जगह पहुँच कर वो मछली गुम हो जाए, बस वही जगह हमारे उस बंदे के मिलने की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म के मुताबिक एक मछली ज़मीन पर रखी और चल दिए। उनके साथ उनके खादिम यूशा बिन नून भी थे। दुराने सफ़र एक पत्थर के पास पहुंचकर उस पर सर रख कर लेट गए। अचानक मछली हरकत में आई और ज़ंबील से निकलकर दरिया में चले गई। मछली के ज़िंदा होकर दरिया में चले जाने के साथ एक दूसरा मौजज़ा ये हुआ कि जिस रास्ते से मछली दरिया में गई थी, अल्लाह ताला ने वहाँ पानी का जरियान रोक दिया और उस जगह पानी के अंदर एक सुरंग जैसी हो गई। यूशा बिन नून उस अजीब वाक़े को देख रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो यूशा बिन नून मछली का ये अजीब मामला उन्हें बताना भूल गए और उस जगह से रवाना हो गए। पूरे एक दिन एक रात का मज़ीद सफ़र किया। जब दूसरे रोज़ की सुबह हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रफ़ीक से कहा, हमारा नाश्ता लाओ। उस पर यूशा बिन नून को मछली का वाक़या याद आया और अपने भूल जाने का उज़र किया कि शैतान ने मुझे भुला दिया था, और फिर बताया कि वो मछली तो ज़िंदा होकर दरिया में एक अजीब तरीके से चले गई। उस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही हमारी मंजिल मकसूद थी जहाँ मछली ज़िंदा होकर गुम हो गई। चनाचे उसी वक्त वापस रवाना हुए और ठीक उस रास्ते से लौटे जिस पर पहले चले थे, ताकि वो जगह मिल जाए। जब उस पत्थर के पास पहुँचे तो देखा कि उस पत्थर पर एक शख्स सर से पाँव तक चादर ताने लेटा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, इस गैर आबाद जंगल में इस्लाम कहाँ से आ गया? उस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा हूँ। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, मूसा बिन इसराइल? आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम बिन इसराइल। इसलिए आया हूँ कि मुझे वो ख़ास इल्म सिखा दें जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अलैहिस्सलाम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। ए मूसा, मेरे पास एक इल्म है जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, वो आप अलैहिस्सलाम के पास नहीं, और एक इल्म आप अलैहिस्सलाम को दिया है जो मैं नहीं जानता। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंशाअल्लाह आप अलैहिस्सलाम मुझे सब्र करने वाले पाएंगे और मैं किसी काम में आप अलैहिस्सलाम की मुखालफत नहीं करूँगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं तो किसी मामले के मुतल्लक़ मुझसे कुछ नहीं पूछना।
جب تک میں خود اس کی حقیقت نہ بتا دوں۔ یہ کہہ کر دونوں دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ اتفاقاً ایک کشتی آئی تو کشتی والوں سے اس پر سوار ہونے کی بات کی، جنہوں نے انہیں بغیر کسی کرائے کی کشتی میں سوار کر لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سوار ہوتے ہی ایک کلہاڑی کے ذریعے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، کہنے لگے ان لوگوں نے بغیر کسی معاوضے ہمیں کشتی میں سوار کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ ان کی کشتی ہی توڑ ڈالی کہ یہ سب غرق ہو جائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا۔ اس بھول پر آپ علیہ السلام سخت گیری نہ کریں۔ اس اثنا میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر اس نے دریا میں چھونچ بھر پانی پی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنی اس چڑیا کی چونچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ ہے۔ پھر کشتی سے اتر کر ساحل پر چلنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا جو دوسرے لڑکوں میں کھیل رہا تھا۔ اس پر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس لڑکے کا سر اس کے بدن سے الگ کر دیا اور لڑکا مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، یہ تو بڑا ہی گناہ کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے معاملے سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہا اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے اپنے ساتھ سے الگ کر دیجیے گا۔ اس کے بعد پھر چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے یہاں مہمان رکھ لیجیے، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس بستی میں ان لوگوں نے ایک دیوار دیکھی کہ گرنا چاہتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ سے سیدھا کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا کہ ہم نے ان لوگوں سے مہمانی چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا، اور آپ علیہ السلام نے اتنا بڑا کام کر دیا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب شرط پوری ہو چکی، اس لیے کہ ہماری اور آپ کی مفارقت کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت بتا دی۔ تینوں واقعات کی حقیقت حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی نکارہ کرنے کے بارے میں فرمایا۔ وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے۔ میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا۔ اس طرح اس کشتی میں نقص پیدا ہو گیا اور وہ ضبط ہونے سے محفوظ رہی۔ لڑکے کو قتل کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا اس لڑکے کے والدین نیک اور ایمان والے تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ اس کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تمہارے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون۔ قرآن کریم کی 28ویں سورۃ القصص کی آیت 76 تا 83 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا بہت امیر و کبیر لیکن نہایت متکبر، مغرور، ظالم اور حاسد شخص تھا۔ قرآن کریم کے مطابق اس کے خزانوں کی کنجیاں کئی طاقتور لوگ مل کر بامشکل اٹھا پاتے۔ حضرت عطاء الرحمن سے روایت ہے کہ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک مدفون خزانہ مل گیا تھا۔
حضرت یحییٰ بن سلام رحمۃ اللہ علیہ اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قارون سرمایہ دار تھا اور فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کی نگرانی پر مامور تھا۔ اس عہدے پر رہ کر اس نے بنی اسرائیل کو بہت ستایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ قارون تورات کا حافظ اور عالم تھا اور ان 70 اصحاب میں سے تھا جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میقات کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ مگر اسے اپنے علم پر ناز و غرور پیدا ہو گیا تھا اور اسے اپنے ذاتی کمال سمجھ بیٹھا تھا۔ روح المعانی میں محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ قارون تورات کا حافظ تھا اور دوسرے بنی اسرائیل سے زیادہ اسے تورات یاد تھی، مگر سامری کی طرح منافق ثابت ہوا۔ اس کی منافقت کا سبب دنیا کی جاؤ عزت کی بے جا حرص تھی۔ پورے بنی اسرائیل کی سیادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان کے وزیر اور شریک نبوت تھے۔ اس کو یہ حسد ہوا کہ میں بھی تو ان کی برادری کا بھائی اور قریبی رشتہ دار ہوں، میرا اس سیادت قیادت میں کوئی حصہ کیوں نہیں؟ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مجھے اس میں کچھ دخل نہیں۔ مگر وہ اس پر مطمئن نہیں ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا۔ فرمان الہی ہے کہ ایک روز قارون بڑی آرائش و ٹھاٹھ اور شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے، جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں ملے، یہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا علم دیا گیا تھا اور جو صاحب ایمان تھے، وہ کہنے لگے، تم پر افسوس ہے مومنوں، اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اور اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں تیار ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے اور وہ صرف صبر کرنے والوں کو ملے گا۔ قارون ایک بخیل شخص تھا جسے مال و دولت سے بے حد محبت تھی۔ وہ زکوٰۃ دیتا اور نہ اپنا مال غریبوں پر خرچ کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بار بار تنبیہ کے باوجود اس کا غرور و تکبر، بغض، حسد، بخیلی اور غریبی سے نفرت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے مال و دولت میں زمین میں دفن کر دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھنسا دیا۔ سورۃ القصر 81۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے ایک امیر، کبیر، مغرور اور بخیل شخص کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بنی اسرائیل صحرائے طیہ میں 40 برس تک بھٹکتے رہے۔ اس کھلے میدان سے نکلنے کے لیے صبح سے شام تک روز سفر کرتے، لیکن شام کو اسی جگہ موجود ہوتے جہاں سے صبح چلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ ایک دن صحرائے طیہ میں حور نامی پہاڑ پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ 120 برس کی عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے سب لوگ بھی مر کھپ گئے۔ بنی اسرائیل کی اولاد اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت کالب علیہ السلام باقی بچ گئے۔ 40 برس کی مدت پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل شام اور بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا۔ جب آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے انہیں ایک تھپڑ رسید کر دیا تو ملک الموت واپس اپنے رب کے پاس پہنچے اور عرض کیا، آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واپس جاؤ اور انہیں کہو کہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھے تو ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں ہر بال کے بدلے 1 سال زندگی ملے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر اب ہی صحیح۔ پھر آپ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اس آخری وقت میں مجھے عرض مقدس کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی
فرشتے نے انہیں ایک عمدہ خوشبو سنگھائی اور روح قبض کر لی۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور دفن کیا۔ مستند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام وہاں سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے۔ 50 نمازیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دن رات میں 50 نمازیں فرض فرمائی تھی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے نمازوں میں تخفیف کا سوال کیجیے، کیونکہ میں بنی اسرائیل کو بہت آزما چکا ہوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بار بار آتے اور جاتے رہے اور ہر مرتبہ نماز میں تخفیف ہوتی رہی، حتیٰ کہ دن اور رات میں 5 نمازوں تک تخفیف ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہیں 5 لیکن ثواب 50 ہی کا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ پاک کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ جزاک اللہ۔